बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदेद जी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 है हमारी किताब का, मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन टू गेन कस्टमर इंसाइट्स। इसके हवाले से थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर से अपनी डिस्कशन कनेक्ट करना चाहूँगा। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ नोन एज रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एनवायरनमेंट को समझने के लिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी कंपनी को अडेप्ट करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और अनकंट्रोलेबल 3 एस्पेक्ट्स हमने लेक्चर के एंड में डिस्कस किए थे। तो उस हवाले से इफ़ द कंपनी नीड्स टू बी रिएक्टिव, तो वो रिसर्च के हवाले से उसे बहुत सा काम करना होगा। बहुत सी कंपनी जिसको R&D डिपार्टमेंट कह रही होती हैं, बहुत सी कंपनी जिसको शायद कोई नाम नहीं देती और वो इसको एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देती हैं कि देखो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो यू नीड टू नो कि कंपनी जो है उसको किस किस्म की चीज़, किस किस्म की रिसर्च की ज़रूरत है। टॉपिक्स टू कवर आज के हवाले से मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला हिस्सा मैं आज कवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट हिस्सा जो है इसका, यानी कि तकरीबन आधा चैप्टर आज कवर हो जाएगा आपका और आधा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। और आज के लेक्चर में बात करूँगा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर इंसाइट्स की, फिर इसके बाद असेसिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स एंड डेवलपिंग द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं और इन्हीं टॉपिक्स को फिर मैं कनेक्ट करता जाऊंगा अपने लेक्चर नंबर 5 में। सबसे पहले जो हमारी चीज़ है जी, दैट इज़ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर इंसाइट्स, उसके हवाले से बात करेंगे। तो कस्टमर इंसाइट्स समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कस्टमर इंसाइट्स का मतलब है द फ्रेश एंड डीप इंसाइट्स इनटू कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बिकॉज दे आर जनरली नॉट ऑब्वियस, कस्टमर्स आर अनश्योर ऑफ देयर बिहेवियर। आपने जो कस्टमर के माइंड में जो चीज़ है वो समझना है, और उस जो कस्टमर के दिमाग में जो चीज़ है उसको इनसाइट कहा जाता है, जिसको कई दफ़ा वो ऐसा भी पॉसिबल है कि वर्ड्स में कन्वर्ट ना कर सके। उसको ये ना समझ आ रही हो कि मैंने इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं या मैं इस नीड को क्या नाम दूंगा। तो जनरली ये इनसाइट्स जो हैं ये आपके लिए इतना आसान नहीं है कि इनको आप ऑब्टेन कर सकें। दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। रीज़न इसकी ये है कि मैंने आपसे भी बात की है कि दे आर नॉट ऑब्वियस, दे आर नॉट सीन वेरी कॉमनली, और फिर कंज्यूमर खुद भी इसको नहीं बता सक रहा होता। तो आपने उनके बिहेवियर को, आपने उनके लाइक्स डिसलाइक को, यानी कि उनके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी है। और उस साइकोलॉजी को अगर आप समझना शुरू करेंगे, समझते जाएंगे, तो आपके लिए आसान होगा उनकी बातों को प्रोडक्ट की फॉर्म में या सर्विस की फॉर्म में चेंज करना। दीज कंज्यूमर इंसाइट्स आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन बट बेटर इन्फॉर्मेशन एंड मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी या बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगी तो वो आसान होगी। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कोई नई इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं और उसमें से आपने अपने काम की चीज़ निकालनी है। इसको शायद ज़्यादा बेहतर होगा अगर इस तरह हम डिस्कस कर लें कि 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक है आपके पास डेटा, और डेटा के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब है कि ऐसी चीज जिससे कोई आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जिससे आप कोई आपका रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो सकता। जबकि इंफॉर्मेशन की जब आप बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन है उस डेटा में से अनरिलेटेड चीजें निकाल के उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि उस डेटा को इस तरह से प्रोसेस करना, उस पर कोई टेस्ट अप्लाई करना, उस पर कुछ किसी भी तरह से आप उसको ऑर्डर में ले आते हैं और उस को एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो डेटा और इंफॉर्मेशन का फर्क तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इंफॉर्मेशन भी जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की हो। इंफॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा उसको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपकी इफेक्टिव इंफॉर्मेशन या बेटर इंफॉर्मेशन कौन सी है। तो बेटर इंफॉर्मेशन नीड टू बी यूज्ड एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू गेट द इनसाइट्स, कंज्यूमर इनसाइट्स और द कस्टमर इनसाइट्स। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जी। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड प्रोसीजर्स। लोगों से और प्रोसीजर्स से मिलकर ये बनता है, और इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो समझना ज़रूरी हैं। और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास जहां मशीन का होना ज़रूरी है, जहां पर आपके पास कोई प्रोसेसिंग करने के लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए, वहां पे लोग भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। असेसिंग द इंफॉर्मेशन नीड पहला एस्पेक्ट है MIS का। फिर इसके बाद डेवलपिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन, ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा है हेल्पिंग द डिसीजन मेकर्स मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द कस्टमर्स,
کہ وہ اس انفارمیشن کو کسٹمرز کے لیے استعمال بھی کر سکیں. پہلا کام ہوگا آپ نیڈز کو, انفارمیشن نیڈز کو ایسیس کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کا ڈیٹا چاہیے. سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے نیڈڈ انفارمیشن, اس میں سے کام کی انفارمیشن نکال لی اور جو کام کی نہیں ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. اور تیسری چیز ہے کہ اس کام کی انفارمیشن جو آپ نے نکالی ہے اس کو اس فارم میں کنورٹ کرنا کہ آپ کے جو مارکیٹنگ کے ڈیسیژن میکرز ہیں, جو آپ کے مارکیٹنگ مینیجر ہے, مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے یا مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہے, اس کے کام کی انفارمیشن ہو, وہ اس سے مارکیٹنگ پریکٹسز میں کوئی چینجز لے کے آ سکے, وہ اسے اسٹریٹجی ڈیوائز کر سکے. آگے چلتے جی, ون بائی ون ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کی ایک یہ آپ کے سامنے ایک فگر بھی آ رہی ہے. اس میں مارکیٹنگ مینیجرز اینڈ ادر انفارمیشن یوزرز جو ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, یا یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جن کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہوگی. یہ انفارمیشن یوزرز اور مارکیٹنگ مینیجرز یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہونا ہے اس انفارمیشن کے حوالے سے. وہ انفارمیشن جو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ فلٹر کر رہے ہیں, اور the main purpose is to obtain customer and market insights from the marketing information. اس ڈیٹا سے یا اس انفارمیشن سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو اسیس کرنے کی طرف جائیں گے, جب اسیسنگ دا انفارمیشن نیڈز کی طرف ہم جائیں گے, تو ہمیں انٹرنل ڈیٹا بیسز, ہمیں مارکیٹنگ انٹیلیجنس اور ہمیں مارکیٹنگ ریسرچ, جو کہ انفیکٹ اس سسٹم کا ایک کمپلیٹ پروسیس ہے, مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کا پروسیس ہے. یہ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کا پروسیس سے زیادہ بہتر ورڈ ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اور مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے جہاں اسیسنگ دا انفارمیشن نیڈ ضروری ہے, وہاں ڈیولپنگ دا نیڈ بھی ضروری ہے, اور تیسرا اینالائزنگ اینڈ یوزنگ دا انفارمیشن ضروری ہے. اب اسیسنگ دا انفارمیشن نیڈز میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے ان مارکیٹنگ مینیجرز کو یا آپ کے انفارمیشن یوزرز کو کس قسم کی نیڈز ہیں, کس قسم کی انفارمیشن نیڈز ہیں, ان کو کس قسم کا ڈیٹا چاہیے, کیا کام انہوں نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ از ڈیولپنگ دا نیڈڈ انفارمیشن. ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنل ڈیٹا بیسز چاہیے ہوں گے, آپ کو مارکیٹنگ انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی, آپ کو مارکیٹنگ ریسرچ کی ضرورت ہوگی. اور مارکیٹنگ ریسرچ, مارکیٹنگ انٹیلیجنس, انٹرنل ڈیٹا بیسز سے جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو اینالائز کرنے کے بعد ایک پریزنٹیبل فارم میں چینج ہو جائے گا جو آپ اپنے سینئرز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیز marketing managers are the main marketing managers and other information users, these are the main beneficiaries of this information. اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہم نے لاسٹ چیپٹر میں کور بھی کیا ہے جی, مارکیٹنگ انوائرمنٹ. ہر بندہ جو آپ کے مارکیٹنگ انوائرمنٹ کا حصہ ہے, وہ مارکیٹنگ انوائرمنٹ کو آپ کنسیڈر کیے بغیر اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے. مینز اس ڈیٹا سے, اس انوائرمنٹ سے آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ اس مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کے اندر بھی جا رہا ہے, اور مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم سے ہی ڈیٹا نکل کے آپ کے پاس انوائرمنٹ میں بھی آئے گا. اگر ان چیزوں کو ہم الائن نہیں کریں گے تو یہ جو انفارمیشن ان ڈیسیژن میکرز کو چاہیے, ان مارکیٹنگ کے لوگوں کو چاہیے, وہ انفارمیشن غلط ہوگی اور ڈیسیژن غلط نکلے گا. انفیکٹ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فائدہ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ملے گا. MIS کا مقصد, MIS کو جب ہم دیکھتے ہیں تو MIS provides information to the company's marketing and other managers and external partners such as suppliers, resellers and marketing service agencies. یہ جو MIS ہے آپ کا, یہ صرف امپلائیز کے لیے, یہ صرف مارکیٹنگ مینیجرز کے لیے نہیں ہے. انفیکٹ کمپنی کے مارکیٹنگ, کمپنی کے باقی جتنے بھی فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کا فائنانس ہے, آپریشنز ہے, آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, ان سب مینیجرز کے لیے بھی انفارمیشن ضروری ہے اس مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کی. اور کئی دفعہ یہ آپ کے وہ سپلائی چین کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے, ان سپلائی چین کے لوگوں کو بھی اس کی انفارمیشن چاہیے ہوگی. انفارمیشن چاہیے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دے آر یور پارٹنرز, وہ آپ کے ساتھ مل کے یا آپ ان کے ساتھ مل کے بہتر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹینڈ الون کام کرنا چاہیں تو آپ کام نہیں کر پائیں گے, یا آپ کے مارکیٹنگ ایفرٹ کا, آپ کی کمپنی کے ایفرٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. MIS کا پرپز جو ہے وہ اٹس ایکولی امپورٹنٹ فار ایوری بڈی, فار either the managers, the marketing managers or the external partners. Characteristics of a good MIS next discuss کر رہے ہیں جی. ایک اچھے MIS سسٹم میں جو کوالٹی یا جو کریکٹرسٹک کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیلنسنگ what the information users, یہ بیلنسنگ کا ورڈ کافی امپورٹنٹ ہے جی. What the information users would like to have against what they need and what is feasible to offer. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک انفارمیشن
ہمیشہ آپ کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے, یا ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی انفارمیشن لینے سے پہلے اس چیز کو ایویلویٹ کریں گے کہ یہ یہاں پر جو اس بیلنس کی بات ہو رہی ہے یہ بیلنس مینٹین ہو سکے, بیلنس بٹوین دا یوزر نیڈس اینڈ بیلنس بٹوین دا MIS آفرنگز, what the MIS can offer and what the user requires or what the user needs are. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یوزر نیڈز جو ہے وہ شاید بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ لیول ہے ان کا, اور آپ اس لیول تک کی چیزیں اچیو نہیں کر پا رہے اپنے MIS کے تھرو. آلسو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس ہیئر کہ کاسٹ اور ٹائم, یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جب بھی آپ MIS کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے ہوں. سم ٹائمز اٹ از سیڈ کہ کسی بھی انفارمیشن کے لیے ٹائم از ویری امپورٹنٹ, مینس آئی ہیو اے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ اینڈ آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ہاؤ مچ کاسٹ ول انکر. آن دا ادر سائڈ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے تو آپ کاسٹ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. مینس ان ادر ورڈز آئی کین سے کہ یو نیڈ ٹو سی ویدر دس اسپیسیفک انفارمیشن need to be obtained or need to be gathered in a specified period of time in a very small time period, or we have a lot of time and we can minimize the cost. We can sacrifice on the time but we can minimize the cost, and alternate ways also. Marketers obtain information from internal data, marketing intelligence, marketing research. جو second element تھا آپ کے marketing information system کا, اس میں یہ تین چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ کی انفارمیشن obtain کرنے کے لیے ضروری ہیں, یعنی کہ آپ کا انٹرنل ڈیٹا, مارکیٹنگ انٹیلیجنس اور مارکیٹنگ ریسرچ. ان پہ آگے مزید بات کرتے ہیں جی. انٹرنل ڈیٹا بیسز, they are the electronic collections of consumer and market information obtained from data sources within the company network. آپ کئی دفعہ انکانشیسلی کچھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. انکانشیسلی انفارمیشن شیئر کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سٹور میں جا رہے ہیں, آپ نے ایک پروڈکٹ خریدی, میں نے یہ پین خریدا اور اس پین کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا, اس ٹیگ کو اس نے مشین کے سامنے رکھا, اسکین ہوئی اور ساتھ ہی میرا بل پرنٹ ہو کے باہر آ گیا. اب یو فیل ویری ہیپی کہ ایک الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ آپ کو آپ کی بلنگ انفارمیشن نکال کے دے رہا ہے اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ فوراً سے آپ کے سامنے آ گئی ہے, ایک بیگ میں ایک بندے نے ڈال کے آپ کے حوالے کر دی ہے. بٹ آن دا ادر ورڈز, آن دا ادر سائڈ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ انفارمیشن جو آپ کے پاس پرنٹڈ فارم میں آئی ہے یہ اس سسٹم میں بھی سٹور ہوئی بھی ہے. اب اس سسٹم میں اگر سٹور ہوئی ہے تو وہ ڈیٹا بیس بن گیا ہے اس اسپیسیفک سٹور کے لیے, اور بعد میں اس ڈیٹا کو نکال کے میں اس ڈیٹا کے ساتھ انفیکٹ کھیل سکتا ہوں. کھیلنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس ڈیٹا سے اپنی پلاننگ کر سکتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بال پوائنٹ ایک دن میں 20 بکے ہیں اور دوسرا ایک اور کمپنی کا بال پوائنٹ ہے جو ایک دن میں 2 بکے ہیں, تو میں اپنے اس سٹور میں کوشش کروں گا کہ میں اس بال پوائنٹ والی کمپنی کو زیادہ اس سے چیزیں خریدوں اور میں کمپنی نمبر B جو ہے اس سے معذرت کر لوں. تو انٹرنل ڈیٹا بیسز کے اور بھی بہت سے فائدے, یہ میں نے بہت ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. مارکیٹنگ انٹیلیجنس ہے جی, اٹ از دا سسٹمیٹک سیکنڈ ایلیمنٹ, اٹ از دا سسٹمیٹک کلیکشن اینڈ انالیسس آف پبلکلی اویلیبل انفارمیشن اباؤٹ کنزیومرز, کمپیٹیٹرز اینڈ ڈیولپمنٹس ان دا مارکیٹ پلیس. تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ جنرلی جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں, ان کے اگر آپ دفتر میں داخل ہوں تو یو ول فائنڈ سم میگزینس, some journals or some market related reports on their table, on a guest table. اب اس کا مقصد صرف اور صرف سجاوٹ نہیں ہے, صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا آفس زیادہ خوبصورت لگے کہ جی یہاں پہ بڑے اچھے اچھے رسالے پڑے ہوئے ہیں. انفیکٹ انہی میگزینز میں آپ کے پاس مارکیٹ کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بڑا مشہور میگزین ہے ارورا جو آپ کو کامنلی اویلیبل ہوگا, ٹائم میگزین ہے, آپ کے پاس ہیرلڈ ہے. اس طرح کی جتنی بھی انفارمیشن ہے کمپیوٹرز کے حوالے سے, پی سی میگزین بہت کامن ہے. اب یہ جو میگزینز ہیں یہ پڑھنا ان سینئر مینجمنٹ والوں کے لیے ضروری ہے. پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے یہ تو پتا ہو کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا چیز ہے, مارکیٹ میں کس ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس ہے, کون سی پروڈکٹ ہے. کسی اور کمپنی نے اگر اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. کل کو یہ نہ ہو کہ میں اگر وہ پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں اور کمپٹیشن میں ان سے پیچھے رہ جاؤں.
تو مارکیٹنگ انٹیلیجنس کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹلی کوئی آ کے نہیں سکھائے گا, آپ کو مارکیٹ کی نالج لینی پڑے گی. اس مارکیٹ نالج کو اویلیبل انفارمیشن سورسز اسی لیے لکھا ہوا ہے, اٹ کین بی دا کنزیومر فیڈ بیک, اٹ کین بی دا اینی تھنگ پرنٹڈ ان دا میگزینس, اینی تھنگ اویلیبل آن دا انٹرنیٹ فرام یور پرسپیکٹو, فرام یور کمپنیز پرسپیکٹو. اگر ایک کمپنی ٹیلی کام میں ڈیل کر رہی ہے تو ٹیلی کام میں کیا نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں. تو مارکیٹنگ انٹیلیجنس کا ہونا بھی بہت, مارکیٹنگ انٹیلیجنس کی انفارمیشن لینا بھی بہت ضروری ہے, نالج لینا بھی بہت ضروری ہے. تھرڈ تھنگ دیٹ از مارکیٹنگ ریسرچ, بہت امپورٹنٹ جی. آج کے لیکچر پہ اس پہ کافی ساری بات ہوگی, اور مارکیٹنگ ریسرچ ٹو می اٹس ویری امپورٹنٹ فار اینی کمپنی who need to be a good organization in a longer run. اگر آپ مارکیٹنگ ریسرچ نہیں کر رہے تو آپ کل کو نقصان میں ہوں گے. اگر آپ اچھی مارکیٹنگ ریسرچ نہیں کر رہے آپ کل کو نقصان میں ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنے تھوڑے سے ایفرٹس, تھوڑا سا ٹائم, تھوڑے سے ورک فورس جو ہے اس مارکیٹنگ ریسرچ کے کام پہ لگاتے ہیں, یو ول گیٹ ایکسٹراڈنری پروفٹس, یو ول گیٹ ویری گڈ پروفٹس. مارکیٹنگ ریسرچ ہوتا کیا ہے؟ اٹ از دا سسٹمیٹک ڈیزائن, کلیکشن, انالیسز اینڈ رپورٹنگ آف ڈیٹا ریلیونٹ ٹو اسپیسیفک مارکیٹ سچویشن دیٹ اے کمپنی فیسز. ایک کمپنی کیا سچویشن فیس کر رہی ہے, اس سچویشن کے حساب سے میں نے سسٹمیٹک ڈیزائن کیا, میں نے کلیکٹ کیا, اینالائز کیا اور رپورٹ کیا اپنے ڈیٹا کو, اس وجہ سے کہ وہ انفارمیشن مجھے, وہ ڈیٹا مجھے بازار سے, مجھے مارکیٹ میں جا کے کلیکٹ کرنا ہے, مجھے کنزیومر ویو لینا ہے, مجھے ریٹیلر ویو لینا ہے, کئی دفعہ مجھے آبزرویشن کرنا ہے, مجھے جا کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس قسم کی چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں. کئی دفعہ ایک کانسیپٹ ہے, شاید آگے مزید لیکچرز میں ڈسکس بھی ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں مسٹری شاپنگ. مسٹری شاپنگ یہ ہے کہ میں ایک کمپنی کا امپلائی ہوں اور میں اس کمپنی کے نام کو سامنے نہ لاتے ہوئے میں ایک سٹور میں جاتا ہوں جہاں پہ میری پروڈکٹس بھی اویلیبل ہے, اور میں وہاں پہ تھوڑی دیر گھوم پھر کے شاید آدھا گھنٹہ وہاں پہ گزارتا ہوں, اور اٹ سیمز لائک کہ میں یہاں پہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آیا ہوں, اور میں لوگوں کو وہاں پہ اپنے کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ جو خرید رہے ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ آبزرو کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں درمیان میں کبھی کسی سے کوئی تھوڑی بہت بات بھی کر لوں. اب اس سے مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ملی ہے اس جگہ پر, اس ایک شاپنگ انوائرمنٹ کے اندر, اس ایک سٹور کے اندر, اس سے میں بہت سی چیزیں سمجھ چکا ہوں, اور وہ شاید ایک ریسرچ کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. اسی طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا, اینالائز کرنا, اس پہ آپ اسٹیٹسٹیکل یا میتھمیٹیکل ماڈلز لگاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا اب جو ہے میرے لیے فروٹفل ہے, میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں, اور اس کو پھر انفیکٹ رپورٹ کرتے ہیں اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو, اپنے مارکیٹنگ کے سینئر لوگوں کو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ آپ ایکشن لیں اگر تو آپ کو فائدہ ہوگا. مزید اس مارکیٹنگ ریسرچ کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اسٹیپس ان مارکیٹنگ ریسرچ ہمارا نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اس میں جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفائننگ دا پرابلم اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز. پہلا کام آپ یہ ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے, آپ اپنا مارکیٹنگ پرابلم جو ایشو آ رہا ہے آپ کی کمپنی میں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یو ڈیولپ یور ریسرچ پلان. یہ ریسرچ پلان بناتے ہیں کہ میں نے ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے, میں یہ ریسرچ کروں گا کس طرح سے. ریسرچ پلان سمپلی ایک بہت سادہ سی زبان میں اگر کہا جائے تو آپ ریسرچ کیسے کریں گے, دس از یور ریسرچ پلان. اس ریسرچ پلان کے اگر جب آپ کے پاس بن جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ ہے آپ کا امپلیمنٹیشن آف دا ریسرچ پلان. امپلیمنٹیشن آف دا ریسرچ پلان اور کلیکٹنگ اینڈ اینالائزنگ دا ڈیٹا. اب ہم نے وہ جو پلان بنایا ہے اس پلان کو بنا کے امپلیمنٹ کرنا اور اس کے مطابق ڈیٹا کلیکٹ کرنا, اس کو اینالائز کرنا نیکسٹ اسٹیپ ہے. دا لاسٹ اسٹیپ از انٹرپریٹنگ اینڈ رپورٹنگ دا فائنڈنگز. میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے جو فائنڈنگز نکالی ہیں, میں نے جو اپنے اس ریسرچ کر کے جو مجھے ریزلٹس ملے ہیں اس کو میں ایک میننگ فل فارم میں لکھوں گا, سو دیٹ کہ میرے مینیجر کو سمجھ آ سکے. بیکاز یوزلی the managers don't have time, they don't have much time to read a 50-page report or a long report. ان کو مجھے ایک MIS کی ایک اچھی خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک 1 pager رپورٹ آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی this is what we did and this is the final outcome and these are the recommendations that need to be implemented. اب آپ کے پاس اس 1 پیج یا 2 پیج یا ایک چھوٹی سی رپورٹ کے لیے بیک اپ میں شاید 60 پیج یا 70 پیج کی ایک کمپلیٹ انفارمیشن, ایک کمپلیٹ رپورٹ موجود ہوگی. لیکن آپ نے اس چیز کو ایک انٹرپریٹیشن اس کی ایسی رکھنی ہے اور اس کی فائنڈنگز ایسے لکھنی ہے کہ آپ کا پرابلم سالو ہو سکے. وہی کام جو آپ نے
ڈیفائننگ دا پرابلم میں کیا تھا, یہ ڈیفائننگ دا پرابلم آپ کا لازمی سالو ہونا چاہیے جب آپ یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس رپورٹنگ میں آپ نے اس پرابلم کو نظر میں رکھنا ہے. ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ جب پرابلم ڈیفائن کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو بی ویری مچ کانشیس کہ آپ کا پرابلم ٹھیک طرح سے ڈیفائن ہوا. ٹھیک طرح سے ڈیفائن ہونے سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پرابلم ڈیفینیشن میں کہیں پہ کوئی کسر چھوڑ دی, یا آپ نے اس پرابلم ڈیفینیشن میں صحیح طرح سے ان چیزوں کو کنسیڈر نہ کیا, آپ کا ریسرچ پلان غلط بنے گا. آپ کا ریسرچ پلان غلط بنے گا, اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوگی, امپلیمنٹیشن غلط ہوگی, اور فائنل آؤٹ کم جو آپ کو اچیو ہو رہا ہے, جو آپ کی فائنڈنگز آ رہی ہیں, فائنڈنگز خراب ہوں گی. فائنڈنگز خراب ہوں گی تو کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا ریسرچ پرابلم سالو ہو سکے, جو آپ کا ریسرچ آبجیکٹیو ہے وہ میٹ کر سکے آپ. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو پرابلم ڈیفائن کر رہے ہیں, آپ جو مارکیٹنگ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, دے مسٹ بی ڈن ویری کانشیسلی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس آبجیکٹیو پہ, اس پرابلم ڈیفینیشن پہ ٹائم لگائیں, اپنے ریسرچ پلان پہ ٹائم لگائیں, اپنے ریسرچ پلان کی امپلیمنٹیشن پہ ٹائم لگائیں, اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس. نیکسٹ اس مارکیٹنگ ریسرچ کے ایسپیکٹ سے جب ہم ڈیفائننگ کی بات کر رہے ہیں, ڈیفائننگ دا پرابلم اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز, تو مینلی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے 3 حسابوں سے, 3 طریقوں سے. ایکسپلوریٹری ریسرچ ہو سکتی ہے ہمارے پاس, ڈسکرپٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے, اور کازل ریسرچ ہو سکتی ہے. جنرلی ہم کوئی کانسیپٹ ہے یا کوئی اپنا ایشو ہے, جو مارکیٹنگ ایشو ہے یا میرا مینجمنٹ ایشو ہے, اس ایشو کو ایکسپلور کرنے کی طرف جاتے ہیں. اس کے لیے پہلے میرے پاس کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی دس از دا فرسٹ ٹائم ریسرچ, تو مجھے اس ایک پرابلم کو, اس ایک ایشو کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ what might be the causes, what can be the after effects, اور it will be a difficult type of a research. تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگی لیکن اس سے بہت سا فائدہ ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپلوریٹری ریسرچ پہلے ہو چکی ہوتی ہے اس ٹاپک پہ. جب آپ کی ایکسپلوریٹری ریسرچ ہو چکی ہوگی, you don't have to go to the same thing again. اگر آپ کی ایکسپلوریٹری ریسرچ موجود ہے, لیٹس سے کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایکسپلوریٹری ریسرچ کرنی پڑے گی. how things will work, how this technology will be embedded into my machine, how this will be affecting my customers, how this will be directly related to my product. آپ کو پہلی دفعہ ایکسپلوریٹری ریسرچ کرنی پڑے گی. لیکن if the exploratory research is already present, it is done already in the literature, تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ descriptive research کریں, which is the second type. اب descriptive research ایکسپلوریٹری کی تھوڑی سی انہانسمنٹ ہوتی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ پہلے سے ڈیولپ ہوا, اس کو ایکسپلور کیا ہوا ہے, آپ اس کی فردر امپلیکیشنز دیکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں. ان ادر ورڈز, ڈسکرپٹیو ریسرچ از ٹو ڈسکرائب سم فینومینا, ڈسکرائب سم کانسیپٹ, ڈسکرائب سم پرابلم. اور تھرڈ جو ٹائپ ہے, دیٹ از دا کازل ریسرچ. کازل ریسرچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. تو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, دا پرابلم نمبر 1 از دیٹ دا ایشو 1 افیکٹس دا ایشو 2. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں, یا سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز پہ افیکٹ ڈال رہی ہوگی یا نہیں ڈال رہی ہوگی. ریسرچ کی کتابوں میں مزید جگہوں پہ آپ کی اس کی فردر ایکسپلینیشن بھی ہے, اس کتاب میں بھی ایکسپلینیشن ملے گی. میں صرف مثال آپ کو اس طرح سے دینا چاہ رہا ہوں کہ ڈز اسموکنگ کازز کینسر, ڈز اسموکنگ کازز کینسر شوز اے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ وچ از دا ریلیشن شپ بٹوین اسموکنگ اینڈ کینسر. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جی اسموکنگ کی وجہ سے کینسر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اور آپ اس کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو مارکیٹنگ کے ایسپیکٹ سے دیکھ لیں تو ول ایڈورٹائزنگ مور افیکٹس مائی سیلز, اور ول ایڈورٹائزنگ مور جنریٹ مور سیلز اور انکریز مائی سیلز مور. اب یہ جو میں نے ایگزامپلس دی ہیں, یہ ایگزامپلس کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہی ہیں. اس کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا, اور اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو پروو کرنا یا وہ ڈسپروو ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ نیسسری ان اے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ دیٹ وٹ ایور کاز اینڈ ریلیشن شپ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ وہ ہمیشہ پروو ہی ہوگا. ایسا بھی پاسبل ہے کہ جو چیز آپ نے ہائپوتھیسس اپنا لیا ہے, انفیکٹ ہائپوتھیسس از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ورڈ. ہائپوتھیسس کا مطلب وہ اسٹیٹمنٹ ہے, یا ہائپوتھیسس کا مطلب وہ ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ نے ایزیوم کر لیا ہے, اس کو ہم ہائپوتھیسس کہہ لیں گے. تو اگر آپ ایک ہائپوتھیسس آپ نے بنایا ہے, اس ہائپوتھیسس کو آپ پروو کرنے کی طرف جا رہے ہیں,
آپ اس ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کر کے دکھا کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں ڈیٹا کے تھرو اس کو پروو کروں گا. یہ آپ پروو کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, اٹس ڈن اینڈ یو کین گو آن ود اٹ. لیکن اگر یہ پروو نہیں ہوتا تب بھی یہ ریسرچ ہے. اس لیے یہ ریسرچ ہوگی کہ اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ, یعنی کہ ایڈورٹائزنگ اگر میں بڑھا دوں گا تو اس کا میری سیلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے, واٹ ایور پروپوزیشن اور ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کے لیے ایک اور ورڈ پروپوزیشن بھی ہو سکتا ہے. جو بھی پروپوزیشن آپ نے لی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پروو ہو, لیکن ایون اف اٹ گیٹس ڈسپرووڈ اور انپروو ہو جاتی ہے وہ, تو آپ کی ریسرچ پھر بھی ہو جاتی ہے. کازل ریسرچ کے بعد نیکسٹ بات ہم اب کر رہے ہیں جی مارکیٹنگ ریسرچ, ڈیولپنگ دا ریسرچ پلان کے حوالے سے. ہم نے جو سیکنڈ ایسپیکٹ دیکھا تھا وہ ریسرچ پلان تھا کہ ہم ریسرچ پلان بنائیں گے. تو آؤٹ لائن دا سورسز آف ایگزسٹنگ ڈیٹا, آپ دیکھیں گے کہ جی ایگزسٹنگ ڈیٹا میرے پاس کہاں موجود ہے. پھر اسپیلز آؤٹ دا ڈیٹا کے حوالے سے جی ڈیٹا کی دو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس کو, پرائمری اور سیکنڈری میں, جو کہ میں آگے ڈسکس کروں گا. تو تھوڑا سا یہ ایگزسٹنگ ڈیٹا کا جو ورڈ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے یہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. spells out the specific research approaches, contact methods, sampling plans and instruments to gather data. اب یہ جو ہے یہ spells out the specific research approaches آگے دیکھنی ہے ہم نے, contact methods ہم نے دیکھنے ہیں, sampling plans دیکھنے ہیں, instruments to gather data اس پہ بھی بات ہوگی. ہو سکتا ہے آج کے لیکچر میں بات کر پاؤں, otherwise we'll cover it in the next lecture جو instruments ہے. ریسرچ اپروچز پہلی چیز ہوگی جس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. ریسرچ پلان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک مینجمنٹ پرابلم لیتے ہیں, آپ اس پرابلم کی بیسس پہ ریسرچ آبجیکٹیو ڈیفائن کرتے ہیں. انفارمیشن نیڈڈ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے کیا کیا چیز چاہیے, اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ ہاؤ دا ریزلٹس ول ہیلپ مینجمنٹ ڈیسیژنز, اور آپ بجٹ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں جب آپ ایک ریسرچ پلان لکھ رہے ہیں, کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جی مینجمنٹ پرابلم کیا ہے, اس کے بعد آپ ریسرچ آبجیکٹیوز اس کے لکھ سکیں, پھر آپ انفارمیشن نیڈڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ جی یہ جو انفارمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے یہ کام کی بھی ہے یا نہیں, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ریلیونٹ نیڈڈ انفارمیشن ان اے ٹائملی مینر. ایک جو ایلوکیٹڈ ٹائم آپ کو ملا ہے اس کے اندر آپ نے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے, تبھی فائدہ ہوگا. انفارمیشن نیڈڈ کے بعد آپ ریزلٹس جو ہے ان کا کیا افیکٹ آ رہا ہے یا وہ مینجمنٹ کو کیسے ہیلپ کر رہے ہوں گے, اور بجٹ از ون آف دا امپورٹنٹ کنسٹرینٹس کہ کاسٹ کتنی اس ریسرچ پہ آئے گی, اس کمپلیٹ ریسرچ کرنے پہ کتنے پیسے لگیں گے. جو میں ابھی آپ کے ٹائپس کی بات کر رہا تھا تو وہ وہاں پر بیسیکلی دو حصوں میں ڈیٹا کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. دو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, ایک سیکنڈری ڈیٹا اور ایک پرائمری ڈیٹا ہے. سیکنڈری ڈیٹا کنسسٹ آف انفارمیشن دیٹ آلریڈی ایگزسٹ سم ویئر ہیو بین کلیکٹڈ فار انادر پرپز, اور اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ وہ کتابیں, وہ میگزین, وہ جرنلز, وہ آرٹیکلز, وہ لائبریری میں پڑھی ہوئی کوئی بھی اخباریں, یہ سب جو ہے یہ آپ کے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہے, بیکاز یہاں پر آپ کے پاس پہلے سے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہوا ہے. آپ اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن استعمال کرنے کے لیے بھی اس کے پراپر پروٹوکولز ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے. آپ اسے سیکنڈری کی کیٹیگری میں لکھیں گے, آپ اسے یہ لکھیں گے کہ یہ ڈیٹا میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے اپنے اس اسپیسیفک پروجیکٹ پہ یا اس ریسرچ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اب جب آپ سیکنڈری ڈیٹا یوز کر رہے ہیں, آپ اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ سے یوز کر لیا ہے, تو دیر از نو پرابلم ایٹ آل. لیکن اگر آپ اس ڈیٹا کا ریفرنس نہیں دیں گے تو اٹس اے کرائم, اٹس این ایکیڈیمک کرائم. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس پہ آپ کو باقاعدہ سزا بھی ہو سکتی ہے, which is called as plagiarism. پلیجرزم کی سزا پاکستان میں بھی ہے اور پلیجرزم کی سزا پاکستان سے باہر بھی ہے. پاکستان میں تھوڑا سا ہم زیادہ ریلیکس ہے, اتنی ہم ان چیزوں پہ ابھی تک سزاؤں کا ٹرینڈ نہیں چلا, لیکن باہر کے ملک میں ایون آپ کی ڈگری کینسل ہو جاتی ہے یا آپ شارٹ لسٹ بھی ہو جاتے ہیں اس پلیجرزم کی بیسس پہ. واپس آتے ہیں جی ڈیٹا کی طرف. تو ہم پرائمری ڈیٹا کی جب بات کریں تو اٹ کنسسٹ آف انفارمیشن گیدرڈ فار دیٹ اسپیسیفک ریسرچ پلان. آپ نے جو فرسٹ ٹائم ڈیٹا گیدر کیا ہے, وہ فرسٹ ٹائم ڈیٹا جو آپ اپنے اس ریسرچ پلان کے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہم پرائمری ڈیٹا کہیں گے. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیکنڈری ڈیٹا از آلریڈی کلیکٹڈ ڈیٹا. یہ جو ہے سیکنڈری ڈیٹا یہ آپ کا ہے آلریڈی کلیکٹڈ اور پبلش ڈیٹا, یہ پہلے سے کلیکٹ ہوا ڈیٹا ہے. اور پرائمری ڈیٹا جو ہے دس از
ڈیٹا کلیکٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم, یہ پہلی دفعہ کلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا ہے. فار دیٹ اسپیسیفک پرپز, وہ پرپز جو آپ اپنی اس ریسرچ میں پورا کرنا چاہ رہے ہیں. آلریڈی کلیکٹڈ ڈیٹا یا آلریڈی پبلش ڈیٹا آپ کہہ لیں, وہ سیکنڈری ہے, اور جو پرائمری ڈیٹا ہے وہ آپ کا فرسٹ ٹائم جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے. دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے, دونوں کی امپورٹنس ایکول ہے. اس وجہ سے ایکول ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی کی پبلش ہوا ہوا ڈیٹا, اس کی اینول رپورٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں, اور اینول رپورٹ میں آپ کو اس کے فائنینسز کے حوالے سے انفارمیشن مل گئی, اس نے جو ڈیویڈنڈس پے کیے ہیں, اس نے جو لوگوں کو وہ لوگ جو کہ اس کے شیئر ہولڈر تھے ان کو پیسے دیے, اس سب کی انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے, تو آپ کو وہی انفارمیشن دوبارہ کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس انفارمیشن کو وہاں سے یوز کریں, اور آپ نیکسٹ ٹائم جو ڈیویڈنڈس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی پروجیکشنز دے سکتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی نیکسٹ ٹائم یہ کمپنی اتنے ڈیویڈنڈس دے گی, اتنے اپنے شیئر ہولڈرز کو پیسے دے گی. نیکسٹ بات ہے جی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی. ڈیولپنگ دس مارکیٹنگ انفارمیشن, ایڈوانٹیجز میں کاسٹ ہے جی, پھر اسپیڈ ہے, پھر کوڈ ناٹ گیٹ دا ڈیٹا ادروائز. یہ اس ڈیولپنگ دا مارکیٹنگ انفارمیشن کی ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے اٹ از کرنٹ, اٹ از ریلیونٹ, اٹ از ایکوریٹ, اٹ از امپارشل. ایڈوانٹیجز میں جب کاسٹ کی آپ بات کریں گے تو پیسے لگتے ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی آپ کو پیسے لگتے بھی ہیں, اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اس ڈیٹا کو آگے فردر کمپنیز بیچتی بھی ہیں. سپیڈ ہے, اس میں آپ اپنی کمپنی کو تھوڑا سا فاسٹ پیس پہ لے کے چل سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کے پاس یہ مارکیٹنگ انفارمیشن آپ کلیکٹ نہیں کرتے تو دیر از نو سچ وے آف گیٹنگ دیٹ ڈیٹا. یہ ایڈوانٹیجز میں ڈسکس ہو رہا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے کہ دا ڈیٹا از کرنٹ, دا انفارمیشن از کرنٹ. انفارمیشن جو ہے اس پہ آپ کل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اٹ از ریلیونٹ, اٹ از ریلیونٹ ٹو یور دیٹ اسپیسیفک پرابلم اونلی. آپ اس کو ہر جگہ جنرلائز نہیں کر سکتے ڈیٹا کو, یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. ایکوریٹ فار دیٹ اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم, فار دیٹ اسپیسیفک پرابلم. ایکوریٹ ناٹ فار آل ٹائمز. اور امپارشل ہے. امپارشل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی مینیپولیشن جو ہے وہ آپ دکھا نہیں سکتے, اور اس میں کہیں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا اور وہ صرف اسی ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے. وہ امپارشیلٹی آف دا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی مینیپولیشنز جو ہیں وہاں پہ پاسبل نہیں ہوں گی. مارکیٹنگ ریسرچ میں پلاننگ دا پرائمری ڈیٹا کلیکشن, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ ریسرچ اپروچز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کانٹیکٹ میتھڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیمپلنگ پلان ہے, اور ریسرچ انسٹرومنٹس ہیں. ان چاروں پہ میں نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے جی. ہوپ فلی میں سیمپلنگ پلان تک آج بات کور کر لوں گا, اور ریسرچ انسٹرومنٹ سے آنورڈ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے, ہمارے لیکچر نمبر 5 میں. Observational research includes gathering primary data by observing relevant people, actions and situations. اسپیسیفک لوگوں کو آپ نے ان کے انوائرمنٹ کے اندر, آپ نے انوائرمنٹ چینج نہیں کرنی. مینز کوئی بھی بندہ اگر یہاں سے روڈ کراس کر رہا ہے, روڈ کراس کرتے ہوئے اس بندے کو دیکھنا, آبزرو کرنا, دس از یو آر ناٹ چینجنگ دیٹ انوائرمنٹ. لیکن اگر آپ اس میں درمیان میں سگنل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک پولیس مین کھڑا ہوا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹریفک روک دو اور ان صاحب کو گزرنے دو, تو دیٹ از این آرٹیفیشل انوائرمنٹ. وہاں پر آپ کا وہ نیچرل انوائرمنٹ میں نہیں رہے گا. میں نے آپ کو مسٹری شاپنگ کی تھوڑی دیر پہلے ایگزامپل دی ہے. تو آبزرویشنل ریسرچ میں مسٹری شاپنگ کا ایسپیکٹ آتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو, ان کے بیہیویئرز کو تھوڑی دیر کے لیے آبزرو کرتے ہیں, ان کے ایکشنز کو تھوڑی دیر کے لیے آبزرو کرتے ہیں, دیٹ اسپیسیفک سچویشنز. سیکنڈ از دا ایتھنوگرافک ریسرچ, the sending the trained observers to watch and interact with consumers in their natural environment. ایتھنوگرافک میں اب وہ ٹرینڈ لوگ ہوں گے اور وہ جا کے شاید اپنی آئیڈینٹی بھی بتائیں گے کہ جی وی آر دا کمپنی ریپرزینٹیٹیوز, اور وہ جا کے کنزیومر سے فیڈ بیک لیں گے, کنزیومر سے وہ انٹریکٹ کریں گے اور وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ اس پروڈکٹ اور اس سروس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ اور اس سروس پہ کیا فیڈ بیک دینا چاہیں گے. اب یہ جو بھی ریسپانس آپ کو کسٹمرز دے رہے ہیں, جو فیڈ بیک آپ کو کسٹمرز دے رہے ہیں, وہ ایتھنوگرافک ریسرچ میں انکلوڈیڈ ہوں گے. The next type of research approach is the survey research. It is the most widely used method and is best for descriptive information. Descriptive information میں definitely knowledge, attitude, preferences and buying behavior کی ہم بات کریں گے. سروے ریسرچ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے, اور سرویز کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. سرویز لوگ گھروں میں آ کے فیس ٹو فیس بھی کر رہے ہیں, ٹیلی فون پہ بھی ہو رہے ہیں, ای میل کے تھرو بھی ہو رہے ہیں, پوسٹل میل کے تھرو بھی ہو رہے ہیں. آپ جا کے خود سے ریسرچ میں آپ خود جا کے ایک انوائرمنٹ میں پرسنلی جا کے وہ کوشچنرز فل کروا لیتے ہیں یا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں. تو سروے ریسرچ میں جنرلی آپ اسپیسیفک کوشچنز, آؤٹ لائنڈ کوشچنز کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ فلیکسیبل
It gives people the people can be unable or unwilling to answer. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں کسی سے بات کریں اور وہ آپ کے بات کا جواب دینا نہ چاہے, وہ آپ کے اس بات پہ, اس کامنٹ پہ کوئی اس پرابلم پہ کوئی کامنٹ نہ کرنا چاہے. gives the misleading or pleasing answers. اگر کوئی بھی بندہ, آپ نے ایک سروے فارم ان کے سامنے رکھا ہے یا آپ ان سے ایک بات پوچھ رہے ہیں, تو everybody is free to say something. وہ اگر کسی غلط چیز پہ ٹک کر دیتے ہیں یا غلط نشان لگا دیتے ہیں کسی چیز پہ, کسی آپشن پہ, تو you cannot ask them کہ جی آپ نے کیوں نشان لگایا. everybody is having his or her free will. privacy concerns ہے, بہت سے لوگ privacy issues کو دیکھتے ہوئے سرویز میں participate نہیں کرتے. لیکن even then survey is one of the most widely used or it is the most familiar type of research approach used worldwide. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہمارے باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہاں پر بھی سروے ریسرچ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ریسرچ اپروچز میں نیکسٹ جو بات ہے جی, دیٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ. اٹ از بیسٹ فار گیدرنگ دا کازل انفارمیشن. جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے, تو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے لیے ایکسپیریمنٹل ریسرچ سب سے بہتر ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں یو جنرلی پرووائڈ دا کنزیومرز ود این آرٹیفیشل انوائرمنٹ. ان کو آپ ایک انوائرمنٹ میں, ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں اور آپ ان کے بیہیویئرز کو آبزرو کرتے ہیں. اب یہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر آئی ایزیوم انٹیلیجنس لیول چیک کرنا چاہ رہے ہیں اور انٹیلیجنس لیول آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں, دونوں تقریباً ایک ہی انٹیلیجنس کے لوگ آپ نے سلیکٹ کیے یا دو ایسے لوگ آپ نے سلیکٹ کیے جو کلاس کے ٹاپرز ہیں, اور ان کو آپ نے ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں بٹھا دیا. ایک کو باہر جون جولائی کے موسم میں آپ نے تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیے, دوسرے کو آپ نے بہت ہی ایک چلڈ کمرے میں بٹھا دیے جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, اور دونوں کو آپ ایک ہی لیول کا پیپر دیتے تھے کہ یہ پیپر اٹیمپٹ کرو, تو ان کے انٹیلیجنس لیول میں کوئی ڈفرینس آتا ہے یا نہیں آتا؟ مینز دا کلائمیٹ افیکٹس دا انٹیلیجنس لیول اور ناٹ. میں اگر یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں تو ان ایکسپیریمنٹ سے مجھے ریزلٹس ملیں گے. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہے یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ, لیکن اٹ گیوز یو the best results. It gives you the best result as far as the cause and effect relationships are concerned. Next جو ہماری بات ہے جی, that is about strength and weaknesses of the contact methods. Contact methods میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ابھی جو ہم ریسرچ اپروچز کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ میل کے تھرو کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ ٹیلی فون کے تھرو انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ پرسنلی جا کے کسی سے بات کرتے ہیں, یا آپ آن لائن تھرو انٹرنیٹ کسی سے بات کر رہے ہیں. یہ کچھ ویریبلز ہیں جن کی بیسس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں فلیکسیبلٹی, کوانٹٹی آف ڈیٹا کلیکٹڈ, کنٹرول آف انٹرویو افیکٹس, کنٹرول آف سیمپل, اسپیڈ آف ڈیٹا کلیکشن, ریسپانس ریٹ, کاسٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے کچھ ویریبلز ہیں. جب آپ میل میتھڈ یوز کر رہے ہیں, پوسٹل میل یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں میں, آن لائن جو ہے وہ ای میل میں آئے گا, لاسٹ جو ہے وہ آن لائن ہے, تو flexibility in the mail contact method is poor. اسی طرح quantity of data collected اگر آپ دیکھیں تو it is generally good. پھر اس کے بعد control of interviewer effects it is excellent. control of sample کی اگر آپ بات کریں تو وہ fair ہوتا ہے. پھر اسی طرح speed of data collection کی بات کریں تو وہ poor ہے. response rate آپ دیکھیں تو وہ poor ہے. cost جو ہے وہ good ہے. in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ ان میں سے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی جب آپ پوسٹل میل کے تھرو آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کسی سے کوئی ریسپانس لینا چاہ رہے ہیں, تو کاسٹ تو آپ کی بچ جائے گی, لیکن آن دا ادر سائڈ فلیکسیبلٹی آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ کی اسپیڈ آف ڈیٹا کلیکشن بہت سلو ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ذرا زیادہ ہے تو آپ بے شک میل کوشچنرز کے تھرو, پوسٹل میل کے تھرو آپ اپنے کوشچنرز فل کروا سکتے ہیں. رسپانس ریٹ جنرلی بہت لو ہوتا ہے, پوسٹل میل میں لوگ جواب ہی نہیں دیتے آپ کے اس کوشچنر کا یا آپ کے اس سروے کا. اسی طرح آپ نیکسٹ جب ٹیلی فون پہ جائیں گے تو ٹیلی فون از جنرلی کاسٹ بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں آتی, آن دا ادر سائڈ آپ کو رسپانس ریٹ بھی اچھا ملے گا. جب آپ کسی سے فون کریں گے تو بہت ریئر چانسز ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے فون کا جواب نہیں دے گا. اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں گے تو کوانٹٹی آف ڈیٹا کلیکشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. انٹرویور افیکٹس جو ہیں وہ کچھ, کیونکہ آپ کی فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہی, کچھ فیئر رہتے ہیں لیکن اتنے بہت پرابلم کریٹنگ نہیں ہوتے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کانٹیکٹ میتھڈز میں وہ ہے جی پرسنل, یعنی کہ فیس ٹو فیس. اب فیس ٹو فیس از سیڈ ٹو بی دا بیسٹ ون. وائی دس از سیڈ ٹو بی دا بیسٹ ون؟ بیکاز آپ
جنرلی ان لوگوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ان سے خود ملتے ہیں جب جا کے, تو آپ کی فلیکسیبلٹی بھی ایکسلنٹ ہے, the quantity of data collected will also be very good. اسی طرح سے کاسٹ بھی آپ کی کو بہت زیادہ نہیں آتی, کنٹرول آف سیمپل جو ہے وہ بھی آپ کا بہتر ہوگا. اور آن لائن پہ جب آپ جائیں گے تو آن لائن میں پھر اگین ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ آتا جا رہا ہے کہ آن لائن فیڈ بیک دینا ہے, یا آن لائن کسی سروے میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, یا میں نے اپنے جو کوئی اگر میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا کویسچنئر میں نے آن لائن رکھ دیا ہے, آپ گوگل ڈاکیومنٹس اس کے لیے یوز کر لیں, یا surveymonkey.com ہے, اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو یہ سرویز پلیس کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ اس سروے کو آپ کے لیے فل کر دیں. آپ کی جو ڈیٹا فائل ہے وہ بھی کریٹ ہوتی رہتی ہے اور آپ کے پاس بڑے آرام سے وہ سارا چیز وہ ایک میننگ فل فارم میں آپ کے پاس آ جائے گی. کنٹرول آف سیمپل بہت اچھا ہوگا, جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو جاتی ہے, انہی کو آپ ای میل کر کے یہ کہیں گے کہ جی آپ کے لیے ڈیٹا فل کریں. تو ان جنرل what are preferred or what methods are preferred are the personal ones, یعنی کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن کے تھرو اور آن لائن. لیکن پریفرنس میں بھی اگر بات کروں تو میں پرسنل کو زیادہ پریفرنس دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پرسنل میں یا فیس ٹو فیس میں آپ دوسرے کے بیہیویئر کو جان سکتے ہیں, آپ اس کے رسپانس کو, آپ اس کے فیس ایکسپریشنز کو نوٹ کرتے ہوئے اس سے سوال چینج کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کا اوپن ہینڈڈ کوسچنز ہیں. اس کنٹرول میتھڈز کے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے بعد اب بات آ رہی ہے جی کچھ ایسے میتھڈز ہیں کہ جو ہم یہاں پر لسٹ نہیں کر سکتے تھے یا اس ٹیبل میں ہم نے لسٹ نہیں کیے تھے. تو فوکس گروپ سے, فوکس گروپ جنرلی برین اسٹارمنگ سیشنز بھی ان کو کہا جاتا ہے. برین اسٹارمنگ سیشنز ہوں گے جس میں ہم 6 to 10 یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کئی کتابوں میں آپ کو 6 to 8 ملے گا, کئی میں آپ کو 8 to 10 ملے گا, بٹ جنرلی اٹ از 6 to 10 پیپل ود اے ٹرینڈ ماڈریٹر. جس طرح سے آپ کو ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ اسی طرح سے ان لوگوں کو جو اس پرابلم سے ریلیٹڈ ہے, مینز میں نے کوئی مارکیٹنگ پرابلم ہائی لائٹ کیا اور مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کو میں اس مارکیٹنگ پرابلم سے ریلیٹڈ لوگوں کو میں انڈسٹری سے بلا لیتا ہوں, یا میں اپنی کمپنی سے سلیکٹ کر لیتا ہوں, یا میں کمبینیشن لے لیتا ہوں اور میں ان کو ایک کمرے میں بٹھا دوں گا, میں ان کو اس پرابلم پہ ڈسکشن کے لیے کہوں گا. بائی دا ٹائم وہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی تو ماڈریٹر کا یہ کام ہے کہ وہ اس ڈسکشن کو ڈائیورٹ نہ ہونے دے, اس ڈسکشن کو اسی ایک فوکس اس کا قائم رکھے. پلس اس ماڈریٹر کا کام یہ ہوگا کہ کئی دفعہ یہ سیشنز ریکارڈڈ ہوتے ہیں, اس لیے ماڈریٹر کو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی نوٹس لینے کی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماڈریٹر خود یا اس کے ساتھ کوئی اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے بندہ, وہ نوٹس لے رہا ہوتا ہے اس فوکس گروپ کے. وہی فوکس گروپ کے نوٹس یا وہ اس فوکس گروپ کی ریکارڈنگ, یہ دونوں چیزیں بعد میں استعمال ہوتی ہیں آپ کے ریزلٹس نکالنے کے لیے. جو چیلنجز ہیں فوکس گروپ میں, فوکس گروپ جنرلی بہت کم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ اٹ از ایکسپینسو, پلس اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو جنرلائز فرام اسمال گروپ. ایک چھوٹا گروپ آپ 8-10 لوگوں کے گروپ سے یا 6 سے 8 لوگوں کے یا 6 سے 10 لوگوں کے گروپ میں چیزوں کو جنرلائز کرنا بہت مشکل ہے, چیزوں کو جنرلائزڈ ویو ان کا دینا بہت مشکل ہے. اینڈ کنزیومرز آر جنرلی, ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جنرلی دے آر ناٹ مچ اوپن اینڈ آنیسٹ. ہو سکتا ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے بہت سی ایسی باتیں کہیں کہ جو شاید ان کے کلچرل کنسٹرینٹس ہے جس کی وجہ سے اصل بات وہ آپ کو نہیں بتا رہے, اور وہ تھوڑا سا کلچر کا یا تھوڑا سا ریلیجن کا یا تھوڑا سا اپنے ملک کا بھرم رکھتے ہوئے وہ صرف وہ باتیں جو کہنی چاہیے وہی کہتے ہیں. کچھ اور آپ کے کانٹیکٹ میتھڈز ہیں جن میں آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ سرویز ہیں, آن لائن پینلز آپ بنا لیتے ہیں, آن لائن ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کلک اسٹریم ڈیٹا ہے, پھر آن لائن فوکس گروپ ہے. ان کی ڈیٹیلز آپ کے پاس کتاب میں بھی موجود ہیں. پلس میں یہاں پر اتنا بتاؤں گا کہ آپ یہ تمام چیزیں آپ انٹرنیٹ کے تھرو پاسبل بنا رہے ہیں, آپ ٹیکنالوجی کے تھرو پاسبل بنا رہے ہیں. آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کے تھرو کوئی سروس فل ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد آن لائن پینلز بن جاتے ہیں آپ کے, پینل ڈسکشنز ہو رہی ہیں, فوکس گروپ کی ہی ماڈیفائڈ فارم ہے. آن لائن ایکسپیریمنٹس آپ کر رہے ہیں, آپ نے جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس ہیں ان کے لیے کوئی آن لائن ایسی انوائرمنٹ بنا دی ہے, کوئی لوگوں کو کوئی ویڈیو دکھا کے اس کے بعد ان کے ریسپانس لے رہے ہیں, کلک اسٹریم ڈیٹا ہے, آن لائن فوکس گروپس ہیں. تو بہت سے طریقے ہیں ہمارے پاس. ریسرچ میں بہت سی چیزیں نئی آ چکی ہیں اور ہمیں ان نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے, ہمیں نئی چیزوں کی طرف ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. دا ریزن از کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ جی گلوبلائزیشن کا دور ہے اور ہمیں باقی آرگنائزیشن سے باقی ملکوں سے کمپیٹ کرنا ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو
to learn these new contact methods, new research tools. Next बात है जी ऑनलाइन रिसर्च के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से. ऑनलाइन रिसर्च इज जनरली लो कॉस्ट, पैसे बहुत कम लगते हैं आपके. स्पीड, इट इज अ बिट स्पीडी. हाई रिस्पॉन्स रेट होता है. आपके जो अच्छे लोग हैं जो आपके ऑनलाइन सर्कल में हैं, आप उनको अगर रिकमेंड करते हैं तो वो आपके इस सर्वे के लिए या रिसर्च के लिए फौरन से तैयार हो जाएंगे. और दे डोंट हैव टू स्पेंड मच, दे डोंट हैव टू स्पेयर मच ऑफ देयर मनी, देयर कॉस्ट टू फिल दैट सर्वे, फिल दैट रिसर्च. गुड फॉर हार्ड टू रीच ग्रुप्स. कई दफा ऐसा होता है कि आपकी लिमिटेशंस हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप एक शहर से दूसरे शहर में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन का सहारा लेते हैं. इस इंटरनेट की वजह से वो जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो आप बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस में यू सी देयर इज रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस. कई जगह ऐसी हैं, पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से अभी भी इलाके ऐसे कि जहाँ पे शायद इंटरनेट एक्सेस प्रॉपरली नहीं पहुंची. एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट हु इज आंसरिंग. ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने वो सर्वे किसी और से फिल करवा लिया या मैंने किसी और को कह दिया और वो मेरे भी आप पे सर्वे फिल कर रहा है. या आप कई दफ़ा जो आपकी सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं जैसे कि फेसबुक है या ट्विटर है या आपके पास लिंक्डइन है, तो वहाँ पे आप वर्चुअली तो उस बंदे को जानते हैं. वर्चुअली से मेरा मतलब ये है कि आपने इंटरनेट पे उसकी प्रोफाइल देख के उसके साथ कोई अटैचमेंट आपकी डेवलप हो गई है, आपने उसको अपने कम्युनिटी में ऐड कर ली है. लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट 100% पॉसिबल कि आप सब लिंकेजेस को जानते हो, सब लोगों को जानते हो. देयर मे बी सम फेक पर्सन्स ऑन दैट प्रोफाइल्स. मैंने ये दोनों वर्ड यूज किए हैं इससे पहले भी. तो सैम्पलिंग प्लान है बेसिकली आपके सैंपल के हवाले से डिसाइड करना. सैंपल है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर मार्केटिंग रिसर्च टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल. इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन का मतलब है अगर मैं कोई एस्पेक्ट अपने किसी स्पेसिफिक सेगमेंट से देखना चाह रहा हूँ. सेगमेंटेशन में मैंने जब बात की थी तो मैंने सेगमेंट को बड़े वाज़ेह तरीके से क्लियर किया था, बहुत क्लैरिटी से आपको बताया था कि सेगमेंट क्या होता है. तो सेगमेंट के अंदर अगर आई एज्यूम 1,00,000 लोग हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिसर्च दैट 1,00,000 पीपल. व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट सम आउट ऑफ दैट 1,00,000, सम वेरी इन मैनी केसेस. ये जो सम का वर्ड मैंने यूज किया है ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा और आपने किस तरह से सैम्पलिंग करनी है ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता है. लेकिन पर्पस आपका ये है कि आपके उस पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस सैंपल में आनी चाहिए. ऐसा ना हो कि सैंपल आप ऐसा सेलेक्ट कर लें कि जिसमें कोई बायसनेस हो. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जी सैंपल जब आप ले रहे हो तो आपने पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस सैंपल के अंदर होनी चाहिए. इट्स अ मस्ट, otherwise the sample will be said as a biased sample. और जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके जहन में तीन इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जिनका जवाब देना जरूरी है. हु इज टू बी सर्वेड, कि आपने किस ग्रुप को, किस सेगमेंट को आपने सर्वे करना है. हाउ मेनी पीपल शुड बी सर्वेड, कितने लोगों को सर्वे करना है, सैंपल में कितना होना चाहिए. हाउ शुड द पीपल बी चूजन, लोगों को किस तरह से चूज करूंगा, लोगों को मेरा सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी. पहला है हु इज टू बी सर्वेड मीन्स व्हाट इज योर पॉपुलेशन. The second one is how many people should be surveyed, how many you need to include in your sample, and the third one is how should the people be chosen, यानी कि आपका वो सैम्पलिंग की टेक्निक, सैम्पलिंग का तरीका. और ये वो जो सैम्पलिंग प्लान में टाइप्स ऑफ सैंपल्स हैं उनकी बात है जी. हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपने सैंपल्स को. जब मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है. सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम और क्लस्टर एरिया सैंपल. क्लस्टर या एरिया सैंपल इसको हम कहते हैं. सिंपल रैंडम सैंपल जो है इट मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. मीन्स अगर मेरी पॉपुलेशन है 5,000 लोग और मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रहा हूं तो हर बंदे के सेलेक्ट होने के चांसेस इन दैट सैंपल जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसपे मैंने अपने रिसर्च करनी है, हर एक के चांसेस इक्वल है. सेकंड है जी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. इसमें द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप. इसमें होता ये है कि हम करते रैंडम सैंपलिंग ही है लेकिन हम उसको पहले स्ट्रेटा कहते हैं ग्रुप को,
ہم اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ گروپ نمبر 1 ہے جی, یہ گروپ نمبر 2 ہے, یہ گروپ نمبر 3 ہے, اور پھر ہر گروپ میں سے رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں. تو جب اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ گروپ نمبر 1 کو سلیکٹ کر رہے ہوں گے تو گروپ نمبر 2 اور 3 کے چانسز ہو گئے 0. لیکن جب آپ نے پہلے بات کی تھی سمپل رینڈم میں, تو اس سب میں ہر ایک بندے کے ایکول چانسز تھے. اسی طرح جب میں اسٹریٹیفائڈ میں دوسرے کی طرف جاؤں گا, دوسرے گروپ پہ سے لوگ سلیکٹ کرنے لگوں گا, تو پہلے کے چانسز 0 ہو جائیں گے اور تیسرے کے چانسز 0 ہو جائیں گے. نمبر 2 میں سے سب لوگ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ مے بی آپ شہر وائز لوگوں کو گروپ میں ڈیوائڈ کر لیں. تھرڈ جو ہے دیٹ از کلسٹر اور ایریا سیمپل. The population is divided into mutually exclusive groups and the researcher draws a sample. Means divide کر لیں گے گروپس میں, ڈیوائڈ کر لیں گے ہم شاید کلسٹرز میں, اور پھر ریسرچر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیسے سلیکٹ کرے گا. although اس میں بھی probability sampling ہی ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر جو آپ کی وہ جو سلیکشن ہے اس کی probability لائے کرتی ہے ریسرچر کے ساتھ کہ وہ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس میں جو کلسٹر ایریا سیمپل ہے اس میں آپ کے پاس پھر وہ ریسرچر کے پاس ایک آپشن چلی جائے گی کہ وہ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. سیکنڈ جو کیٹیگری ہے دیٹ از دا نان پروبیبلٹی سیمپل. جی نان پروبیبلٹی سیمپل میں ہم کنوینئنس سیمپلنگ کرتے ہیں, ہم ججمنٹل سیمپلنگ کرتے ہیں, اور ہم کوٹا سیمپلنگ کرتے ہیں. یہ بھی کامنلی یوز ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی. کنوینئنس سیمپل میں ہے دا ریسرچر select the easiest population member. The research لکھا ہوا ہے یہاں پہ لیکن it's researcher. The researcher selects the easiest population members. Approachable جو ہوں گے, جو میرے نزدیک ترین ہوں گے, جن سے میرے تھوڑے سے ٹرمز ہوں گے یا جن کو میں اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اور وہ ایگری بھی ہو جائیں گے. تو یہ کنوینئنس پہ ریسرچ, یہ جو کنوینئنس کا ورڈ ہے یہ فرام دا ریسرچرز پرسپیکٹو ہے کہ اگر میں ریسرچ کرنے جا رہا ہوں تو میں کن لوگوں کو سلیکٹ کروں گا. میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں آپ لوگوں کو سلیکٹ کروں گا, جی میں آپ پہ ریسرچ کرنا آپ کے ساتھ مل کے ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں, یا آپ کو اپنا رسپونڈنٹ چوز کروں. میرے لیے یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے جو میرے قریب ترین جو میری ٹیم ہے اس کے لوگوں کے ساتھ میں زیادہ بہتر طریقے سے ریسرچ کر سکتا ہوں, یا ان لوگوں کو اگر میں اپنا رسپونڈنٹ چوز کروں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو یہاں پر اس اسپیسیفک سچویشن میں کنوینئنس سیمپل از مائی ٹیم, اور آپ لوگ میرے کنوینئنس سیمپل میں نہیں ہیں. ہاں آپ لوگ میری سمپل رینڈم اگر میں کرنا چاہوں تو آپ لوگ میری سیمپلنگ میں آ سکتے ہیں, یا آپ لوگ میرے سیمپل میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. سیکنڈ از دا ججمنٹ سیمپل. دا ریسرچر یوز دیئر ججمنٹ ٹو سلیکٹ پاپولیشن ممبرس. اب وہ ریسرچر دیکھتا ہے کہ جی کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے. میں ججمنٹس کسی کے بارے میں بنا لیے, میں نے پہلے سے دیکھا تھا کہ یہ بندہ اچھا ہے, یہ بندہ برا ہے, اور ان پرانی ججمنٹس کی بیسس پہ میں نے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا. یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں اگر ایک ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ لوگ جو کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے فون نمبرز میرے کانٹیکٹ بک میں لکھے ہوئے, میرے کانٹیکٹ ایڈریسز, جن کے پاس میرے کانٹیکٹ ایڈریسز ہیں, ان لوگوں کو میں رابطہ کر لیتا ہوں, تو وہ میرے لیے ایک ججمنٹ سیمپل ہوگا. اور ججمنٹ سیمپل میں اگین میں وہ سب لوگوں کو جو میرے فون بک میں آ رہے ہیں میں ان سب کو سلیکٹ نہیں کرتا. اس میں سے آئی ایزیوم کہ میں 10 لوگ سلیکٹ کر لیتا ہوں, وہ میں نے ججمنٹ کی بیسس پہ کیے کہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دس اسپیسیفک ایشو, اس لیے ان کو فون کر لیں یار یہ بندہ جو ہے یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس لیے مجھے ہو سکتا ہے صحیح جواب نہ دے سکے. تو دس از واٹ ججمنٹ سیمپل از. تھرڈ از دا کوٹا سیمپل. جی دا ریسرچر فائنڈز اینڈ انٹرویوز اے پرسکرائبڈ نمبر آف پیپل ان ایچ آف سیورل کیٹیگریز. اٹس ایگزیکٹلی دا سیم جیسا آپ نے اکثر ایڈورٹائزمنٹس میں دیکھا ہوگا کہ جی مختلف پروونسز کے کوٹا بنے ہوئے ہیں اور پروونسز کے حساب سے ان کی سیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جی لیٹ سے پنجاب سے میرے پاس 10 لوگ آئیں گے, سندھ سے میرے پاس 12 لوگ آئیں گے, میرے پاس بلوچستان سے 20 لوگ آئیں گے, میرے پاس فیڈرل ایریا سے 15 لوگ آئیں گے. اب یہ جو کوٹاز ڈیفائن ہوئے ہوئے سیمپل کو بھی اسی طرح سے لیا جاتا ہے کہ یہ کوٹا سیمپل ہے. جی اس میں میں نے ریسرچر نے کسی اسپیسیفک کیٹیگری سے کسی اسپیسیفک آئی ایزیوم جینڈر ہے کہ میں نے اس ریسرچ کے لیے جی 15 میلز سلیکٹ کرنے ہیں اور 10 میں نے جو ہے وہ فیمیل سلیکٹ کرنی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جی میں نے یہاں پر جو ریسرچ کر رہا ہوں اس میں مجھے سارے لوگ پی ایچ ڈیز چاہیے, یا مجھے آدھے لوگ وہ چاہیے کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں اور آدھے لوگ وہ چاہیے کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں, جو الٹریٹ کہلائے جاتے ہیں, جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو یہ کوٹا سیمپلنگ ہے. کوٹا سیمپلنگ اس لیے کہ the one group is let's say PhD, the other group is illiterate. تو جو پی ایچ ڈی والا گروپ ہے وہ ایک کوٹا بن جاتا ہے میرے پاس, جو الٹریٹ ہے وہ دوسرا کوٹا بن جاتا ہے, اور اس میں سے میں جو میری ریسرچ کے حساب سے جو اسپیسیفائڈ ہے اس حساب سے میں چوز کر لوں گا کہ مجھے سیمپل میں کتنے لوگ چوز کرنے ہیں. اچھا یہاں پہ میں آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں. جی سیمپلنگ پلان میں آپ نے ٹائپس آف سیمپلز کی بات ڈسکس کی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی ود ریسرچ انسٹرومنٹس.
اسی چیپٹر کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اس لیے میں اس پہ 2 لیکچرز لے رہا ہوں جی. ایک لیکچر آج ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں, لیکچر نمبر 4, اور لیکچر نمبر 5 بھی ہوپ فلی اسی چیپٹر پہ ہوگا. اور میں لیکچر نمبر 5 میں انشاءاللہ سٹارٹ لوں گا ریسرچ انسٹرومنٹ سے, جو کہ اسی سیمپلنگ پلان کا ہی حصہ ہے, اور ریسرچ انسٹرومنٹ سے ہم آگے جائیں گے, اس چیپٹر کو ختم کریں گے. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, تھینک یو ویری مچ.